खुदाऊं यीशु मसीह जिसने हमें अपना होने के लिए और अपनी मानिंद बनने के लिए बुलाया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 47 आयत में यीशु मसीह नतनएल के बारे में कहते हैं कि ये फिल हकीकत इसराइली है, क्योंकि इसमें मकर नहीं। अब इससे यीशु मसीह की मुराद ये है कि खुदा ताला इसराइल को जिस तरह से देखना चाहते हैं उसकी एक अच्छी मिसाल नतनएल है, और उसकी वजह यह है कि जो कुछ वो अंदर से है वही कुछ वो बाहर से है। उसके ज़ाहिर बातन में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। अब अगर ऐसा शख्स जिसके अंदर मकर नहीं उसको हकीकी इसराइली कहा गया, तो यीशु मसीह अगर किसी को हकीकी मसीही कहना चाहे तो उसमें कौन सी खूबियाँ वो देखना चाहेंगे, किन बातों को देखकर या किस बात को देखकर कहा जा सकता है कि ये फिल हकीकत मसीही है? इसका जवाब खुद यीशु मसीह मत्ती की मार्फत इंजीली बयान उसका 7 बाब और उसकी 20वीं आयत में देते हैं, जिसमें लिखा है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। जिससे मुराद ये है कि अगर आपने किसी शख्स को देखना हो कि वो हकीकत में क्या है, तो आप सिर्फ उसकी बातों पर ना जाएं, बल्कि आप उसके किरदार को देखें, उसके कामों को देखें, चूंकि ये जो काम है यही उसका फल है। और कोई भी दरख्त जिस तरह का फल देता है यही उसकी हकीकी पहचान होती है। तो एक हकीकी मसीह को भी हम इसी तरह से पहचान सकते हैं, क्योंकि मसीही होने का मतलब है वो शख्स जो कि मसीह में है, और जो मसीह की मानिंद है उसे मसीही कहा गया है। या इसको मजीद वाज़े करना चाहे तो ऐसा शख्स जिसमें मसीह की झलक नजर आए, जिसमें मसीह के काम और मसीह का किरदार नजर आए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यीशु के किरदार की तो बहुत सारी खूबियां थी, और कौन सी ऐसी खूबियां हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे किरदार में कौन सी ऐसी खूबियां नजर आनी चाहिए जिसके सबब से यीशु मसीह कह सके कि हाँ ये शख्स हकीकी मसीही है। अब इस सवाल का जवाब भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में देखा कि जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने लगे तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा, जिसका मतलब यह है कि जो काम तुम्हारी जिंदगी में मैंने शुरू किया है अब रूहुल कुद्स आकर उसे मुकम्मल करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। और उसमें एक चीज जो हमने देखी वो तकदीस का अमल है, जिससे मुराद यह है कि ज्यादा से ज्यादा मसीह की सूरत पर ढलना, यानी कि जो हमारे जिस्म के काम है उनको जिस्म से निकालना, हमारी जिंदगी से दूर करना, और फिर मसीह के किरदार को, मसीह के किरदार की खूबियां हमारे अंदर पैदा करना। इसको गलतियों 5 बाब उसकी 22 और 23 आयत में रूह का फल कहा गया है। और वो वीडियो जो कि 2 दिन पहले मैंने अपलोड की थी, यानी 31 मई 2025 को, उसमें हम रूह के फल के 3 पहलुओं पर डिटेल में बात की, यानी मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान के बारे में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इसे जरूर देखें, वो आपके लिए बाइसे बरकत बनेगी। क्योंकि आज की वीडियो में अगरचे कि मैं इन 9 की 9 नेमतों की बात करूंगा, लेकिन ये बहुत ही मुख्तसर होगा, इसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर डिटेल्स कहेंगे तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं मुख्तसरन इन 9 के 9 जो पहलू हैं रूह के फल के, उस पर बात करना चाहता हूं। तो गलतियों 5 बाब 22 और 23 आयत में हमें बताया गया है कि रूह के फल की जो पहली शक्ल है उसका एक पहलू जो है उसे मोहब्बत कहा गया है। और मोहब्बत से मुराद होती है अपने से ज्यादा किसी दूसरे की जरूरत को अहम समझना, अपने से ज्यादा दूसरे को मुकद्दम जानना, अपने हवाल पर नहीं बल्कि दूसरे के हवाल पर पहले नजर करना। जैसे कि खुदा ने चूंकि हमसे मोहब्बत रखी तो अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, यीशु ने मोहब्बत रखी तो ना तो उसने अपनी जान और ना ही शर्म की परवाह की, बल्कि हमारे फायदे के लिए उसने ये सब कुछ किया। तो इसको बाइबल की जुबान में मोहब्बत कहा गया है। और जाहिर है ये सबसे बड़ा हुक्म भी है कि हमने खुदा से भी मोहब्बत रखनी है और जो हमारे साथी इंसान है उनसे भी मोहब्बत रखनी है, यानी कि उनकी जरूरत का ख्याल करना, उनसे छीना झपटी करने के बजाय ये सोचना है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। और फिर रूह के फल की जो दूसरी शक्ल हमने देखी वो खुशी है, और इससे मुराद होती है ऐसी खुशी जो कि अंदर से उठती है। इसका ताल्लुक बैरूनी चीज़ों पर नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें जो कुछ चीज़ें हैं वो खुशी नहीं देती हैं, लेकिन ये इस तरह की खुशी है कि जिसका इन्हसार चीज़ों पर नहीं होता है, बल्कि ये एक फुलफिलमेंट का एहसास है कि जब आपका खुदा के साथ रिश्ता ऐसा हो और आप अपनी ज़िंदगी
میں اب اس کو فیل کر سکے کہ آپ وہی کچھ کر رہے ہیں جو خدا آپ سے چاہتا ہے، تو یہ خوشی آپ کے اندر سے اٹھتی ہے، ایک آسودگی کا احساس آتا ہے، تو یہ بھی روح کے پھل کی ایک شکل ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اطمینان کی ہم نے بات کی، اور اس کو ہم کہتے ہیں سینس آف سیکیورٹی، کہ جب آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں، آپ کی زندگی میں کسی طرح کا انتشار نہ ہو کہ چاہے آپ کے گرد طوفان آ رہے ہوں، چاہے زمین الٹ جائے، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کے اندر یہ بات موجود ہو کہ کچھ بھی ہو لیکن میں اپنے خدا میں محفوظ ہوں۔ تو اس کے لیے ذہن میں رہے کہ یہ بھی روح کے پھل کی ایک شکل ہے۔ اور پھر روح کے پھل کی جو چوتھی شکل ہمیں بتائی گئی ہے وہ تحمل ہے، اور تحمل کے حوالے سے عہد عتیق میں جو ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، جو دراصل خدا کے بارے میں استعمال ہوئی ہے، وہ ہے قہر کرنے میں دھیما۔ اور پھر یونا نبی اس کی تفسیر کچھ یوں کرتا ہے کہ تو قہر کرنے میں دھیما ہے جو عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اب اگر ایک مسیحی کے حوالے سے یہ بات کہی جائے کہ اس میں تحمل ہے، تو وہ بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارا خدا قہر کرنے میں دھیما ہے، یعنی وہ فوراً ہی کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا ہے، تو اسی طرح کی خوبی کی یہاں پر بات کی گئی کہ خدا سے ہمیں فضل مانگنا چاہیے کہ روح القدس یہ بات ہمارے اندر پیدا کرے کہ ہم بھی فوراً کسی کو نقصان پہنچانے پر نہ اتر آئیں، اپنا غضب اس پر نازل کرنے پر نہ اتر آئیں۔ اور پھر روح کے پھل کی جو پانچویں شکل ہے اسے مہربانی کہا گیا ہے۔ اب اس یونانی زبان میں مہربانی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے خریستھیس، اور یہ لفظ خارس سے نکلا ہے جس کا نئے عہد نامہ میں ترجمہ فضل کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فضل سے مراد ہوتی ہے کسی کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا کہ جس کا وہ حقدار نہیں ہے، تو اسی طرح سے اگر تحمل میں آپ اپنے غضب کو روکے رکھتے ہیں، آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، تو مہربانی میں آپ ایک قدم آگے بڑھ کے وہ کچھ اس کے لیے اچھا کرتے ہیں جس کا وہ حقدار نہیں ہے۔ پھر روح کے پھل کی جو چھٹی شکل ہے اس کو نیکی کہا گیا ہے، اور نیکی کے لیے جو انگلش میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ گڈنس ہے۔ عہد عتیق میں اس کے لیے جو عام طور پر ترجمہ کیا گیا ہے وہ بھلائی ہے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی ہے کہ آپ کسی کے لیے رینڈملی کبھی کچھ اچھا کر دیں، بلکہ یہ کردار کی ایک ایسی خوبی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہوں، جس بھی سچویشن میں ہوں، آپ کی زندگی سے دوسروں کو فائدہ ہی پہنچے، آپ ان کے ساتھ بھلائی سے ہی پیش آئیں، آپ ان کے لیے ہمیشہ اچھا ہی ثابت ہوں۔ تو اس طرح کے کردار کو یہاں پر نیکی کہا گیا ہے۔ پھر اس لسٹ میں جو 7واں نمبر آتا ہے، یعنی کہ روح کے پھل کی جو 7ویں شکل ہے اسے ایمانداری کہا گیا ہے۔ اب بائبل مقدس میں ایمان سے مراد ہوتا ہے کسی بات کو سچ جاننا اور اس سچ جاننے کے سبب سے اس پر بھروسہ کرنا، یعنی کہ جب آپ خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بائبل مقدس خدا کے بارے میں کہتی ہے میں اسے سچ جانتا ہوں اور اسی سبب سے میں اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اور جب یہی بات کسی شخص کے بارے میں کہی جائے کہ وہ ایماندار ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ آپ اس کا یقین کر سکتے ہیں، وہ قابل بھروسہ ہے، وہ وفادار ہے، جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اس بات کو پورا کرے گا، آپ اس کا یقین کر سکتے ہیں۔ اور پھر روح کے پھل کا جو 8واں پہلو ہے اسے حلم کہا گیا ہے۔ حلیمی لفظ سے آپ واقف ہیں، اس کو مختلف طرح سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن میری زبان اس کی جو سادہ تعریف ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے اہم نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے اندر کوئی خوبی ہے لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو اہم نہ سمجھیں؟ پہلے نمبر پر تو یہ ذہن میں رہے کہ ایسا بالکل ممکن ہے کہ آپ کے اندر کوئی خوبی ہو اور وہ بہت زبردست ہو، بہت ہی نمایاں ہو اور اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہو اور اس کے سبب آپ شاید دوسروں سے نمایاں بھی نظر آئیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ واحد نہیں ہیں جن کے اندر یہ خوبی ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے اندر یہی خوبی ہو سکتی ہے۔ اور پھر اگر دوسروں کے اندر ایگزیکٹلی یہ والی خوبی نہیں بھی ہے تو شاید اور کئی طرح کی خوبیاں ہوں گی جو ان کے اندر موجود ہوں گی۔ اب اگر یہ رویہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ اہم نہیں سمجھتے ہیں، تو جب پھر دوسرے لوگ بھی ہمیں کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیں گے تو پھر ہمیں برا نہیں لگے گا۔ اس کو حقیقی معنوں میں ہم حلیمی کہیں گے۔ اور پھر روح کے پھل کی جو آخری شکل ہے، جو 9واں نمبر آتا ہے، اسے پرہیزگاری کہا گیا ہے۔
اور اس کو समجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں پرہیزی کھانا کھایا جائے، یعنی کہ آپ کے گھر میں بہت سارا کھانا بنا ہو، بہت طرح کی ڈشز بنی ہو، لیکن ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہو کہ آپ نے مخصوص قسم کی ڈش کھانی ہے، اور آپ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی صرف اسی طرح کا کھانا کھائیں جو ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے آپ پرہیز کر رہے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے جب ہمارے پاس ایسے موقع بھی ہوں کہ ہم بہت کچھ غلط کر سکتے ہو جو خدا کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، جس کو سیلف کنٹرول کہتے ہیں، تو اس بات کو یہاں پر پرہیزگاری کہا گیا ہے. اور یہ دراصل جو ہم نے جسم کے کام دیکھے تھے، یہ اس کے جواب ایک بہت ہی اہم شکل ہے روح کے پھل کی. چونکہ ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جنسی طور پر بے قابو ہو جاتے ہیں، وہ خواہش انہیں کنٹرول کرنے لگتی ہے، وہ ہر حدود و قیود کو بھول جاتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جب وہ غصے میں آتے ہیں تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ دوسروں کو سخت قسم کا نقصان پہنچا دیتے ہیں. اور اسی طرح سے مختلف طرح سے جب ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ہم جسم کے کاموں کو کرتے ہیں، لیکن جب ہم روح کے تابع ہوتے ہیں تو وہ ہمیں فضل دیتا ہے کہ ہم اپنے اوپر کنٹرول کر سکیں اور وہی کچھ کریں جو خدا کی نظر میں ٹھیک ہے. اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اسے پرہیزگاری کہا جاتا ہے. تو میرے عزیزوں، جب ہم نے اس ویڈیو کا آغاز کیا تو ہم نے پوچھا تھا کہ کون سی چیز ہے جو کہ ہمیں مسیح کی مانند بناتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں حقیقی مسیحی بناتی ہے. تو یہ کام یسوع مسیح نے روح القدس کے حوالے کیا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مسیح کی صورت پر ڈھالے. اور غلطیوں 5 باب اس کی 22 سے 23 آیت میں ہمیں 9 ایسے کردار کی خوبیاں بتائی گئی ہیں، ایسے رویے، ایسے طرز عمل بتائے گئے ہیں کہ وہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر ہم حقیقی مسیحی بن سکتے ہیں. تو میرے عزیزوں، ہم نے روح القدس کے بہت سارے کاموں کا ابھی تک جائزہ لے لیا ہے، لیکن روح کے کاموں کی ایک اہم لسٹ ابھی باقی ہے. اس کو ہم روح کی نعمتیں کہتے ہیں، اور کل سے ہم اس پر غور کرنا شروع کریں گے. تو میں زور دے کر اس بات کو کہوں گا کہ آپ روح کی نعمتوں کے بارے میں جو ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھیے، چونکہ نہ صرف ہمیں روح کی نعمتوں کی ضرورت ہے، بلکہ جب ہم بہتر طور پر سمجھیں گے تو بہتر طور پر اپنی خدمت میں انہیں عمل میں بھی لا سکیں گے. Think biblically, live purposefully, have a very good day.